یہ تھے ذاتی برادران جو کہ بارگاہ امامت میں ہدیۃً سوز و سلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ علامہ قمر عباس مجاہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ گیارہ سفر کو اسی بارگاہ میں مجلس ادا منعقد ہوگی، جس میں علامہ موسیٰ رضا صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے وقت کی پابندی کی استدعا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ بارگاہ کے اندر تشریف لائیں۔ مر جائے کوئی اپنا تو روتے ہو تڑپ کر، مر جائے کوئی اپنا تو روتے ہو تڑپ کر، اور آل نبی کا کوئی غم نہیں کرتے۔ ہمت ہو تو محشر میں کہہ دینا رسول سے، حمید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہنا لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونصب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام على سید النبی الأمی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین یکفرون بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी हैदरी। मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा। साहिबान जी वक़्त सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया है। इरशाद परवरदिगार है, हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम आप सब जानते हैं। इसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, जो है भी है क़य्यूम भी है। कैसा खुदा नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़, मेरा हबीब उसने तुझ पर किताब को नाज़िल किया है कि जो हक़ है। मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैह, जो अपने से माँ कबल माँ सबक किताबों की तस्दीक करने वाली है। और इसके बाद फरमाया वअन्ज़लत तौराता वल इंजील मिन क़ब्लु, इससे पहले अल्लाह ने तौरात को भी नाजिल किया, इंजील को भी नाजिल किया। क्यों? हुदल लिन्नास, ताकि इंसानियत हिदायत पा जाए। वअन्ज़लल फ़ुरक़ान, और अल्लाह फरमाता है उसने फ़ुरक़ान को नाजिल किया। और इसके बाद इरशाद परवरदिगार है कि इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, कि बेशक जो अल्लाह की आयात के मुनकिर हैं उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह जो है वो गालिब भी है और बदला देने वाला भी है। और आप सबको सलामत रखे। बड़े मोहब्बत के साथ आपने तर्जुमा समात फरमाया है। जो हज़रात दो सफ़र को तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने ये गुजारिश करने की कोशिश की थी कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक हो, वो हई है, वो क़य्यूम है। और एक बात आज रुक के यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हम ये जितनी भी इबादत करते हैं ये अल्लाह की करते हैं। ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह, रोज़ा रखते हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह, हज करते हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह, ज़कात देते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, खुम्स व जिहाद करते हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह। और अगर हम आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं तो वो भी कुर्बतन इल्लल्लाह, और उनके दुश्मनों पे अगर तबर्रा करते हैं तो वो भी कुर्बतन इल्लल्लाह। ये जितनी भी इबादत हैं ये किस लिए है? अल्लाह के करीब होने के लिए। सिर्फ एक टुकड़ा रुक के यहाँ कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि ये जितनी भी हम इबादत करते हैं ना, जिससे भी आप इबादत कहें, ये कुर्बतन इल्लल्लाह है। ऐसे है या नहीं? अल्लाह के करीब होने के लिए। जिसे समझ आए वो मेरे साथ जरूर बोले। आप मुझसे सारे ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन तवज्जो मैं चाहता हूँ आप भाई, हमारी हर इबादत की जहत है कुर्बतन इल्लल्लाह। मुझे दिखाइए तो सही वो अल्लाह है कहाँ जिसके आप करीब होना चाहते हैं। बोले 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 मेरे साथ भाई, हर इबादत की जहत कुर्बतन इल्लल्लाह है या नहीं है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अल्लाह के करीब होने के लिए करते हैं। तवज्जो से ना, वो अल्लाह किधर है जिसके आप करीब होना चाहते हैं? तवज्जो चाहो। अच्छा, ये जो कुर्ब है, ये कुर्ब बुनियादी तौर पे दो तरह से मुमकिन होता है कि या कुर्ब कुर्ब ज़मानी होता है या कुर्ब मकानी होता है। यानी आप मकान के एतिबार से किसी के करीब होना चाहते हैं या ज़माने के एतिबार से किसी के करीब होना चाहते हैं। यही दो तरीके हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं मकान के एतिबार से अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ तो ये नामुमकिन है। क्यों? मेरा खुदा अल्लाह मकाम है। जो मकान की कैद में आ जाए वो अल्लाह रहता ही नहीं। और क्योंकि मकान के लिए जिस्म चाहिए और खुदा जिस्म और जिस्मानियत से मुबर्रा है। जिसका जिस्म होता है वो अल्लाह, बोलो तो सही, नहीं होता। इसका मतलब है कुर्बे मकानी मुमकिन नहीं। अच्छा, आप कुर्बे ज़मानी चाहते हैं, ज़माने के एतबार से अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। हाँ, ये एक सूरत में मुमकिन है कि आपको उस वक्त से होना पड़ेगा जब से वो है। जैसे समझ आए मेरी बात की, वो कब से है? वो तो खुद खालिक वक्त है।
وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یعنی نہ آپ زمانے کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ مقام کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. پھر یہ آپ کی ہر عبادت کی جہت قربتاً اللہ کیوں ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں تو قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں قربتاً اللہ، آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو قربتاً اللہ. یعنی ہر عبادت کی جہت قربتاً اللہ کیوں ہے؟ پھر کیا مفہوم ہے اس کا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عبادت قربتاً اللہ کی نیت سے کی نہ جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. وہ قبول نہیں ہوگی جب ہم اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے، نہ زمانے کے اعتبار سے نہ مقام کے اعتبار سے. تو پھر اس قربتاً اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ گئے تو میں سمجھتا ہوں میری محنت مجھے وصول ہو جائے گی. کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ زمانے کی قید میں آتا نہیں. نہ ہم زمانے کے اعتبار سے اس کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ مقام کے اعتبار سے اس کے قریب ہو سکتے ہیں. تو پھر ہماری ہر عبادت کی جہت قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے قریب ہے. سلامت رہے حیدری. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ ان کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے قریب ہیں، جو تمہیں اللہ کی معرفت دے سکتے ہیں، ان کے قریب ہو جاؤ. اور حضور دیکھیں، ایک بات آپ میرے ساتھ آئیں تو رک کے یہاں اور کہتا چلا جاؤں. بھئی ہر عبادت ہم قربتاً اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ خود کیا کہتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بولو تو ہے یا نہیں ہے؟ اسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ چلے گا. بھئی اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے یا نہیں؟ بولے تو صحیح ہے نا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو شہرک سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں. اب سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بولے تو صحیح. بھئی ہر عبادت جو اللہ کی قربت کے لیے ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ تو کہتے ہیں میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شاہ جی کبھی دیکھا ہے اتنا قریب اللہ؟ گھبرا گیا. بھئی اللہ جو کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، کبھی دیکھا ہے؟ بولے تو صحیح. نہیں دیکھا نا. اچھا چلو اللہ تو دکھنے میں آتا ہی نہیں، کبھی اپنی شہرک بھی دیکھی ہے؟ بولو. اچھا کوشش کریں، ابھی دیکھیں، کوشش کریں شہرک دیکھنے کی. دیکھ پائیں؟ جتنے آرام سے آپ بولیں گے اتنے ہی آرام سے میں پڑھوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. توجہ جا. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ کوشش کریں، سر جھکائیں، شہرک کو دیکھیں. دیکھ پائیں گے؟ اچھا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک آئینہ ہونا چاہیے. ایسے ہے یا نہیں؟ آئینے سے آپ اپنی شہرک دیکھ سکتے ہیں. آئینے کے بغیر آپ اپنی شہرک نہیں دیکھ سکتے. تو پھر جملہ کہنے کا تو میں حق رکھتا ہوں کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ بغیر آئینے کے وسیلے کے اپنی شہرک نہیں دیکھ سکتا. بغیر وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ جائے؟ سلامت رہے، سلامت رہے. حیدری مولا آپ کو سلامت رہے. سلامت رہے حضور. یہ انسان ہے اتنا کمزور ہے، بغیر آئینے کے وسیلے کے شہرک نہیں دیکھ سکتے. اس کی اپنی ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگی ہے، اس کی حیات کا دار و مدار اسی شہرک پہ. وہ بھی اب وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تک براہ راست جانا ممکن. بولو تو صحیح. اچھا چلیں، یا آپ میرے ساتھ آئے ہیں تو میرا جی چاہتا رک کے یہاں ایک بات اور کہہ دو. عبادت کس کی کرتے ہیں آپ؟ سارے بولو یار. اللہ کی کرتے ہیں نا. صرف آپ نہیں کرتے کہ صرف خوش نہ ہو جائے کہ صرف آپ شیعہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہاں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. اچھا اس کا دائرہ اس سے بھی وسیع تر ہے. صرف مسلمان ہی نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ہر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے.
اٹھا کے دیکھیے گا قرآن کریم. ایک بات آگے جملہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ پڑھیے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. ایسے ہے للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اللہ کہتے ہیں جو کوئی بھی ہے زمین و آسمان میں وہ مجھ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, چاہے وہ اطاعت سے کرے چاہے مجبوری سے کرے. اللہ کہتا ہے ہر کوئی مجھے سجدہ کر رہا ہے. اب مسلمان اس بات پہ خوش ہے کہ صرف میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, جبکہ دو آیتیں, ایک آیت میں اللہ نے کہا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا صاحبہ. دوسری آیت ہے کہ جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بت پرستوں سے پوچھا گیا کہ تم یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں اپنا خالق سمجھتے ہیں, بلکہ ہم انہیں اپنا مالک سمجھتے ہیں, بلکہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. نہیں, پیچھے رہ گئے آپ, پیچھے رہ گئے. بت پرستوں سے آپ قرآن کہہ رہا ہے پوچھو کیوں عبادت کرتے ہو, وہ کہتے ہیں ہم انہیں اپنا خدا نہیں سمجھتے, اپنا خالق نہیں سمجھتے, اپنا مالک و رازق نہیں سمجھتے. ہم جانتے ہیں یہ ہمارے خالق نہیں, ہم ان کے خالق ہیں. ہم نے انہیں بنایا, ان لوگوں نے ہمیں نہیں بنایا بلکہ ہم نے انہیں بنایا. کبھی مٹی کا بنایا, کبھی پتھر کا بنایا, کبھی سونے کا بنایا, کبھی چاندی کا بنایا, کبھی پیتل کا بنایا, کبھی لوہے کا بنایا, کبھی حلوے کا بھی بنا دیا. اور جو ہم نے بنایا ہے یہ ہمارے خالق نہیں, ہم ان کے خالق ہیں. تو بھائی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, کہا اس لیے کہ ہم انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. ہم نے کہا تم مشرک ہو, تم نجس ہو. کہتے ہو بھائی ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو, ہم انہیں خدا نہیں مانتے, ہم انہیں اپنا خالق نہیں مانتے, ہم تو انہیں بس اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. جو میرے ساتھ چل رہے جملے کا لطف لینا. ہم نے کہا بس اسی لیے تو تم مشرک کہلائے. کہا کیوں, کہ اس لیے کہ میرا پروردگار کہتا ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار وما کان لهم الخیرہ, کہ یہ اللہ کا کام ہے, جس کو چاہے پیدا کر کے چن لے. تمہارا کام چننا نہیں ہے, اس کے چنے ہوئے کو ماننا ہے. تو کیونکہ فیصلہ خود کرنا کہ بت پرست مشرک کیوں کہلائے, اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا بنایا ہوا وسیلہ لے آئے. گویا قرآن نے ایک اصول دیا کہ جو بھی جب بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا بنایا ہوا لائے گا وہی تو مشرک کہلائے. میری بات پہنچی ہے سر, توجہ چاہنا. صرف آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اور آپ کو سلام مشرک بھی کافر بھی جسے آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ نے دو آیتیں دیا قرآن میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, چاہے وہ اطاعت سے کرے چاہے مجبوری سے کرے. اب جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں, ایک بڑی دقیق بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. دو آیتیں ظاہراً ایک جیسی لگ رہی ہیں. ایک آیت میں اللہ نے کہا جو کوئی بھی زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. دوسری آیت میں کہا کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کو بولیں سجدہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, سجدہ کر رہا ہے. ایک میں صرف فرق نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک میں تسبیح کا کہا اور ایک میں سجدے کا کہا. ایسے ہی ہے, لیکن یقین کیجئے گا جو علم قرآن سمجھتے ہیں, جو علم نحو و صرف جانتے ہیں, وہ ایک بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فرق ہے ان دونوں آیتوں میں, وہ ہے ما اور من کا. توجہ چاہو. ایک آیت میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, دوسری میں کہا للہ یسجد من فی السماوات والارض. ما اور من کا فرق. اچھا یہ دونوں اسماء موصول ہے, ما بھی اور من بھی, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جس کے پاس عقل ہے اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے, اور جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے اس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے.
اور اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں ان میں سے صرف 3 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے. جانتے کون کون سی؟ انسان، جن، فرشتے. توجہ جانو. اس کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری ماں کے دائرے میں آتی ہیں، غیر ذوی العقول کے دائرے میں آتی ہے. ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے. یعنی سمجھ میں ہے جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، اور جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، اور جن کے پاس عقل و شعور ہے ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھیے. اب ان دونوں آیتوں کا فرق دیکھیے گا. اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کوئی بھی ماں کے دائرے میں آئے گا وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اب زمین عقل رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی. زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آسمان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سورج اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، چاند، ستارے، عرش، کرسی، لوح، قلم، کواکب، نجوم، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ سجدہ نہیں کریں گے، یہ تسبیح کریں گے. توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماں کے دائرے میں آتے ہیں. اور سجدہ کون کرے گا؟ فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، کہ جو من کے دائرے میں آئے گا وہ اللہ کو سجدہ کرے گا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس عقل ہوتی ہے. اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. یعنی جس کے پاس عقل و شعور ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ سجدہ کرے نہ کرے ایک ہی بات ہے. یعنی اللہ صاحب عقل سمجھتا اسے ہے جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. کہ اگر آپ میرے ساتھ یہاں آ گئے تو پھر جملے کا لطف لیجئے گا. ماں اور من کا فرق ذہن میں رکھیے گا. ماں غیر ذوی العقول کے لیے، من صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی کا قانون ہے کہ من صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی قانون کا فائدہ مصطفیٰ نے غدیر میں اٹھایا تھا. فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی اور مولا. وہ یا رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ علی کو مولا مانتا ہی وہ ہے جس کے پاس عقل ہوتی ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ ایسا معبود ہے کہ جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. ایسا خدا نزل علیک الکتاب بالحق، میرا بھی اس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے جو حق ہے. اور پچھلے دن میں نے اس پہ گفتگو کی اور بڑی سیر حاصل گفتگو تھی، لیکن میں آج آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وجہ چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق ہے اور اپنے سے ما قبل کتابوں کی تصدیق کرنے والا. اور فرماتا ہے ہم نے توریت کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا. فائدہ کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے فرقان کو نازل کیا. فرقان جانتے ہیں؟ فرقان کا لفظی معنی کیا ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دے اسے فرقان کہتے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں نے زور لگایا ہے کہ جی یہاں جو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کہ ہم نے فرقان کو نازل کیا ہے، اس سے مراد یہاں قرآن ہے. اور بھائی یقیناً قرآن فرقان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن کو اللہ نے قرآن میں ہی فرقان بھی کہا ہے. لیکن اس آیت میں یہاں فرقان کا معنی قرآن کرنا یہ سمجھ سے بات آتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے پہلے بتا چکا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا جو حق ہے، اور وہ جو حق کتاب ہے وہ قرآن ہے. تو دو دفعہ ایک ہی آیت پہ تو نہیں اللہ کہے گا نا. توجہ چاہ اگر کہنا ہوتا تو وہی کہہ دیتا کہ میں نے حق نازل کیا جو فرقان ہے. اس سے جدا کر کے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف قرآن فرقان نہیں، کوئی اور بھی ہے جسے اللہ نے فرقان بنا کے بھیجا ہے. سمجھ آئے میری بات کی؟ کوئی اور بھی ہے جسے اللہ نے فرقان بنا کے بھیجا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. حضور اگر زحمت نہ سمجھیں تو آگے آنے بعد میں آنے والے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. نہ میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. مل کے بابا بلند صلوات پڑھتے رہیے گا. اللہ ہو جائے آگے.
توجہ صاحبہ، کوئی اور بھی ہے جو فرقان ہونے کا حق رکھتا ہے؟ توجہ صاحبہ، فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے، اسے کہتے ہیں، بولو یار، فرقان۔ اچھا، حق متضاد ہے باطل کا، توجہ صاحبہ، جو حق ہوگا وہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا، بولو تو صحیح، اور جو باطل ہوگا وہ کبھی حق، سارے بولے حضور، وہ کبھی باطل جو ہے وہ حق نہیں ہو سکتا، جو حق ہے وہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ تو جسے اللہ کا رسول کہتا نظر آئے، حق و ما علی و علی ما الحق، صحیح، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا فرقان وہی ہوگا جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرے۔ تو قبلہ علی سے بڑھ کے قرآن کے بعد فرقان کون ہوگا کہ جس کی محبت جنت اور جہنم کا فیصلہ کر۔ میری بات پہنچی ہے صاحب، اللہ کی رحمت ہے، میں نے فرقان کو بھی بھیجا، اور حضور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ صرف قرآن نہیں آیا، علی بھی آیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، نہ جانے کس موڈ میں سن لیا آپ نے، اور بھئی قرآن میرے رسول کا معجزہ ہے یا نہیں؟ اور تنہا قرآن معجزہ نہیں، علی بھی محمد کا معجزہ ہے۔ توجہ چاہو، حیدری، علی بھی معجزہ ہے، اور جتنی روایات چاہیے اس کی تائید میں رکھتا ہوں کہ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن بطور معجزہ دیا، اسی طرح علی بھی بطور، یہی وجہ ہے نہ قرآن آج تک کسی کی سمجھ میں آیا نہ علی سمجھ میں آیا، بولو تو صحیح، ایسے ہے؟ کے لیے میں آپ کو یہ زحمت دے کے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے فرقان کو نازل کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ لہم عذاب شدید، کہ بے شک جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ کن کے؟ بولو 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 بھائی، کن کے لیے؟ اللہ کی آیات ہیں کیا؟ توجہ سے بھئی، یہ ساری کائنات اللہ کی آیت ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، زمین، آسمان، سورج کا اپنے مقررہ وقت پہ آنا جانا، چاند کا موسم تبدیل کرنا، اپنے مدار میں گھومنا، یہ ساری کی ساری اللہ کی آیات ہے نہیں؟ اچھا، خود آپ کے اندر اللہ کی آیات موجود ہے، بولو تو صحیح۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے، سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو اور تم اللہ کی آیات کو دیکھو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری کائنات اللہ کی آیات، توجہ صاحبات۔ لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہ کوئی آج تک اناج کا منکر نظر آیا، نہ اپنی جان کا منکر نظر آیا، نہ سورج کے اپنے مدار میں گھومنے کا منکر نظر آیا، تو پھر وہ آیات ہیں کون سی؟ بولو، وہ آیات ہیں کیا کہ جن کے منکر کو اللہ کہتا ہے بڑا سخت عذاب دوں گا؟ چلے ڈھونڈتے ہیں وہ آیات، قرآن کی آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا، راتوں رات لے گیا، مسجد الحرام سے لے گیا، انتہائی بلندی والی مسجد تک لے گیا، کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اسے اپنی آیات دکھانا چاہتے ہیں۔ بولو میرے ساتھ، بھئی رسول کو لے گیا اللہ یا نہیں؟ سید مجھے بول کے بتانا یار، رسول کو اللہ لے گیا نہیں؟ اگر یہی آیات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو رسول زمین پہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص آیات ہیں جنہیں دکھانے کے لیے اللہ لے گیا ہے۔
اب جو بول سکتے ہو نام مولا سر اٹھا رہا. اللہ کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں اپنے حبیب کو معراج پہ اس لیے لے گیا، میں اپنی آیات دکھانا چاہتا ہوں. تو قبلہ اللہ نے طے کر دیا کہ شب معراج مصطفیٰ اللہ دیکھنے نہیں گیا، آیت اللہ دیکھنے گیا. بولو میرے ساتھ جو بول سکتے ہو. سلامت ہو. بہت بڑا موضوع ہے میرے رسول. اگر اس پہ فلسفی بحث شروع کروں تو بہت زیادہ وقت لے جاؤں گا، کیونکہ فلسفی آج تک پریشان ہے کہ مصطفیٰ اپنے جسم کے ساتھ اس کائنات کے پردوں سے گزر کیسے گیا. آج تک پریشان ہے فلسفی، آج تک بحث کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ تہ در تہ ہے. جیسے پیاز ہوتا ہے، پیاز دیکھا ہے کبھی آپ؟ پردہ در پردہ در پردہ در پردہ. کہتے ہیں یہ کائنات بھی اسی طرح ہے. اور اگر اس کائنات میں، اس زمین و آسمان کے اس چوکٹے میں اگر ایک سوراخ ہو جائے تو وہ پردے پھٹ جائیں گے، اور اگر پردے پھٹ جائیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے. وجہ سے اچھا میں مشکل بحث میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ جتنے متوجہ ہو کے بات سنی ہے. یہ آج کل جو سائنسٹسٹ ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ اوزون کا سوراخ بہت بڑا ہو گیا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا کہ اس سے سورج کی شعاعیں براہ راست، اوزون ایک پردہ ہے جس سے سورج کی شعاعیں چھن چھن کے آتی ہیں، اور بہت سارے زہریلے مواد اس پردے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. وجہ صاحبہ وہ اوزون کے اندر ایک سوراخ ہے. ہمارے گیسوں وغیرہ یہ جو کیمیکلز چھوڑ رہی ہے نا دنیا، اس کی وجہ سے اوزون میں سوراخ بن گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہاں سے جہاں براہ راست سورج کی شعاعیں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دنیا میں جتنی مہلک بیماریاں اور روزانہ جدید سے جدید تر بیماریاں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں سورج کی ان شعاؤں کا وجہ ہے جو وہاں سے فلٹر نہیں ہو پائی. اسی لیے فلسفی آج تک حیران ہے کہ مصطفیٰ اپنی جسم کے ساتھ کائنات کے ان پردوں سے گزر کیسے گیا. بات کون سی ہے میری؟ کیونکہ اس سے لطیف چیزیں گزرتی ہیں، خفیف چیزیں نہیں گزر سکتی. اور پورے جسم کے ساتھ مصطفیٰ گزر گیا. اور بھائی تمہیں عقل ہی نہیں آئی، مصطفیٰ خود کب گیا ہے؟ وہ لے گیا ہے جو کائنات کا خالق ہے. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ اس لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے، بولو تو صحیح، عبد کو لے گیا. اب مجھے بول کے بتانا لے کون گیا تھا؟ اللہ لینے آیا ہے. کون لینے آیا تھا؟ جبریل آیا ہے لینے. اللہ کہتا ہے میں لے گیا. کیا عظمت ہے حضرت جبریل کی کہ جبریل کا فعل اللہ کا فعل کہلایا. جنہیں مولا نے زبانیں عطا کی ہیں. جبریل اتنا عظیم فرشتہ، سید الملائکہ. اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا. لے جبریل گیا. اللہ کہتا ہے میں لے گیا. گویا جبریل کا فعل اللہ کا فعل، اور جبریل کون؟ سید الملائکہ. ایک آیت اور سنیے گا، میرے حبیب ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ جو تیر پھینکا ہے نا، یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا. مصطفیٰ کا فعل اللہ کا فعل. اور مصطفیٰ کسی عام ہستی کا نام سید الانبیاء. جبریل سید الملائکہ. گویا سید الملائکہ کا فعل، بولے بولے میرے ساتھ، اللہ کا فعل کہلایا. سید الانبیاء کا فعل اللہ کا فعل. پھر دو ہستیاں اور ہے قرآن میں کہ جن کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. میرا حبیب علم یجد کا یتیما فآوا. میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے میں نے پالا. بولو جو بول سکتے ہو میرے ساتھ. ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میرا حبیب تو تنگ دست تھا، میں نے تجھے غنی کر دیا. خدیجہ کا فعل اللہ کا فعل. ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل. ادھر سید الملائکہ کا فعل اللہ کا فعل. سید الانبیاء کا فعل اللہ کا فعل. تو پھر میں جملہ کہنے کہا کرتا ہوں، خبردار ابو طالب یا خدیجہ کا مقابلہ کرنا چاہو تو کسی نو مسلم سے نہ کرنا، یا سید الانبیاء سے کرنا، یا سید
متوجہ ہیں صاحبہ؟ میں زیادہ زحمت صرف ایک یا دو جملے، پورا معراج نہیں سنا، صرف دو جملوں کی مجھے اجازت ہے۔ لینے کون آیا؟ یار اب بھی نہیں بولتے آپ۔ کون لینے آیا؟ جبریل۔ اچھا مزے کی بات ہے، جبریل لینے آیا، کیا دیکھا؟ رسول سو رہے تھے۔ جبریل پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، جبریل پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا آپ تو نے بھیجا ہے نا اپنے حبیب کو لینے کے لیے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ کہ اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہ پروردگار پریشانی یہ ہے اگر اسے جگا دوں تو یہ ناراض، جو لفظ سمجھ کے بولتے ہو، اگر اسے لیے بغیر آ جاؤں تو ناراض۔ جبریل کیا کرے گا؟ آواز کو تو جبریل میں نے تجھے کس شے سے خلق کیا؟ کہا مولا مشک و عنبر سے۔ کہا تیرے رخساروں کو کس شے سے بنایا؟ کہا مولا کافور سے۔ جبریل کافور کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ مولا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ فرمایا بس یاد رکھ آج کے دن کے لیے ہی تیرے رخساروں کو کافوری بنایا ہے، جا اپنے کافوری رخسار میرے محمد کے پاؤں کے تلووں سے بس کر دے۔ اللہ اکبر۔ تیرے کافوری رخساروں کی ٹھنڈک میرے حبیب کے دماغ تک جائے گا، میرا حبیب بیدار ہو جائے گا۔ اب ایمان سے بتانا خدا عادل ہے یا نہیں؟ ہمارا وہ اللہ ہی نہیں جو عدل نہ کرے، ایسے ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا عین عدل ہے۔ بھئی یہ کیسا عدل ہوا کہ استاد کے رخسار شاگرد کے پاؤں سے لگوا دیے؟ بولو بات سمجھ گئے ہو؟ بھئی دنیا کہتی ہے جبریل رسول کا استاد ہے، اور خدا تو عادل ہے، وہ کبھی ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو خلاف عدل ہو۔ اگر جبریل رسول کا استاد ہوتا تو خدا کبھی جبریل کو اپنے رخسار محمد کے پاؤں سے مس کرنے کا نہ کہتا۔ اس سے بڑھ کے دلیل سنو گے؟ اس سے بڑھ کے دلیل سنو گے؟ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر پہ، ٹھیک ہے، اگر میرے استاد تشریف لے آئے، میرے لیے کیا ہوگا کہ میں ان کے احترام کے لیے، بولو تو صحیح، یہ میرے بچے یاد رکھنا، دو شخصیات کا احترام واجب ہے۔ آپ کا استاد آ جائے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرے، آپ کا والد آ جائے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرے، واجب ہے۔ اگر میرے استاد آ جائیں ان کی تعظیم مجھ پہ واجب ہے یا نہیں؟ سارے بولو۔ اور اگر میرے باپ کے بھی استاد آ جائیں بولو، ان کی تعظیم زیادہ واجب ہوگی نا۔ تو بس کتنا خدا کی قسم، اگر جبریل استاد رسول ہوتا تو زہرا کبھی جبریل سے چکیاں نہ پسواتی۔ اللہ اکبر۔ جسے سمجھ آئی ہے بات، توجہ ہے سر۔ جبریل نے اپنے کفوری رخسار رسول کے پاہائے اقدس سے مس کیے، جبریل کے کفوری رخساروں کی ٹھنڈک مصطفیٰ کے دماغ میں گئی، آنکھیں کھلی۔ فرمایا جبریل کیسے آئے؟ کہا اللہ نے بلایا۔ کہا جبریل جانا کیسے؟ کہا مولا آپ باہر تو تشریف لائے۔ اب جو رسول اپنے دولت سرا سے نکلے، کیا دیکھا؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل براق کی لجام تھامے کھڑا۔ وعدہ پھر کبھی موقع ملا تو پورا معراج سناؤں گا، بس ایک جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کہتا ہے لے کیوں گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اس بات کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا تھا، ہم اپنے حبیب کو اپنی بولے آیات دکھانا چاہتے ہیں۔ سفر کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کے گیا انتہائی بلندی والی مسجد تک لے کے گیا، یعنی سفر معراج مسجد سے مسجد تک کا سفر۔ ایسے یہی ہے، بولے تو صحیح۔ مسجد کسے سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی، اللہ کا گھر تو بیت اللہ ہوتا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد ہم اس کی تعظیم میں کہہ دیتے ہیں اللہ کا گھر ہے، ورنہ مسجد کا لفظی معنی ہے جائے سجدہ، جہاں سجدہ کیا جائے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ یقیناً آپ کے ہاں بھی مساجد موجود ہے، جاتے ہیں نا نماز پڑھنے؟ بولو تو صحیح، پڑھتے ہیں نا؟ ضرور جایا کرو، مسجد کو رونق بخشا کرو، کیونکہ مسعود فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے ہمسائے کی نماز صرف مسجد میں قبول ہوتی ہے۔ جو مسجد کا ہمسایہ اور نماز گھر پڑھ لے واجب، توجہ چاہو،
اللہ کہتا ہے جان بوجھ کے اگر نہیں گیا تو اس کی نماز قابل قبول. چلے آپ یقیناً جاتے ہیں مسجد کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے, یا حکم ہے کہ واجب نماز جو مسجد میں پڑھو, نافلہ آ کے اپنے گھر میں پڑھو, یہ بھی حکم ہے. تو جو آپ نماز گھر میں پڑھتے ہو اس میں سجدہ نہیں کرتے؟ بولو تھکے ہیں یا بھی سن سکتے ہیں؟ اس میں سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا اسے مسجد نہیں کہتے, اسے مسجد کہتے ہیں. بھئی سجدہ یہاں بھی ہے, سجدہ گھر میں بھی ہے, یا اسے بھی مسجد کہو یا اسے بھی نہ کہو, لیکن ہم سب ایک مکان مخصوص بناتے ہیں, اسے کہتے ہیں مسجد. گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اسے اپنا گھر کہتے ہیں, اسے مسجد نہیں کہتے. سبب کیا؟ آپ کہیں گے مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو تنہا پڑھتے ہیں, جب مسجد میں پڑھتے ہیں تو باجماعت پڑھتے ہیں. بس زحمت میں تمام کر گیا. ہماری اصطلاح میں مسجد اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں کچھ لوگ مل کے نماز پڑھے, وہ کیا کہلاتی ہے؟ مسجد. اب پڑھیے اس آیت کو, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا, راتوں رات لے گیا, مسجد الحرام سے لے گیا, انتہائی بلندی والی مسجد تک لے گیا. اگر وہاں جا کے اللہ کا حبیب اکیلا نماز پڑھے تو ہماری اصطلاح میں وہ مسجد نہیں بنتی. بولو جسے سمجھ آئیے بات کی, تو پھر ماننا پڑے گا وہاں اکیلے میرے رسول نے نماز نہیں پڑھی, کچھ ہستیاں تھیں جنہوں نے وہاں مل کے نماز پڑھی تو وہ مسجد اقصی کہلائی. وہ کون تھے؟ یہ اللہ کے حبیب نے خود بتایا کہ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ اذن هو علی والحسن والحسین وعلی ابن الحسین الی المہدی قائما یصلون. کہ اللہ کا حبیب کہتے ہیں میں نے دیکھا, وہاں کیا دیکھا؟ علی سے لے کے مہدی تک 12 کے 12 وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کہتا ہے لے کیوں گیا؟ لے نورہو من آیاتنا, میں اپنی آیات دکھانا چاہتا تھا. دکھایا گیا علی سے لے کے مہدی تک 12 کے 12 کو. اور ایک علی کی آیت ہونے کے منکر ہو, شب معراج تو اللہ 12 کے 12 کو آیت بنا کے دکھا. سلامت رہے, 12 کے 12 کو آیت بنا کے دکھا. سمجھ میں آیا؟ آیات الہی ہیں محمد و اہل بیت محمد. سلامت رہے, محمد و اہل بیت محمد اللہ کی آیات کبریٰ ہے. ان سے بڑی آیت اللہ نے اس کائنات میں خلق ہی نہیں کی. جب آیت سمجھ آئی تو پھر اس آیت کو پڑھیے گا. اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. آیات سمجھ میں آ گئی نا؟ آیات سے مراد محمد و اہل بیت محمد. اللہ کہتا ہے جو ان کا منکر ہے, بھاگ گئے آپ نہ چھوڑو, ان کا منکر ہے, ان کے لیے سخت ترین. پروردگار تیری ہر آیت کے منکر موجود ہیں, تو غالب بھی ہے, تو انتقام لینے والا بھی ہے, بدلہ لینے والا بھی ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. تیری ہر آیت کے منکر موجود ہیں, تو کیوں نہیں دیتا سزا؟ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہ نہیں تم نہیں سمجھ پائے, بدلہ لینے میں جلدی کرتا وہ ہے جسے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا خوف ہو. بدلہ لینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. میں مالک الملک ہوں, میرا اقتدار دائمی ہے, اور میں تمہارے ووٹوں سے نہیں بنا. توجہ جانو, میرا اقتدار چھن کوئی نہیں سکتا, ہمیشہ رہنے والا اقتدار ہے. اور جہاں بات رہی سزا دینے کی, وہ تمہیں جو میری پہلی آیات کا منکر تھا, محمد کی موجودگی میں اسے سزا دے کے دکھائی. بھول گیا حارث ابن نعمان فہری کو کہ مدینے میں آ کے کہتا ہے کہ ابھی میں نے سنا ہے تو نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے, اب
اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ تو اللہ کے امیر کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اپنی مرضی سے کرنے والا؟ اللہ نے حکم دیا تھا، یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر اللہ نے علی کو بلایا ہے تو اللہ سے کہ مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے سواری پہ پہنچنے سے پہلے اس کے سر پہ پتھر کا عذاب نازل کر کے وہی نر کیا کہ دیکھو پہلی آیت کا ممکن تھا، میں نے نہیں دیکھا، میرے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ہے، میں نے عذاب نازل کیا یا نہیں کیا تمہیں بتا دیا۔ جب چاہوں جہاں چاہوں اپنی آیت کے منکر پہ عذاب کر سکتا ہوں، لیکن میں جلدی نہیں کرتا، مجھے اپنے اقتدار کے چھپ جانے کا خوف نہیں۔ پروردگار پھر کب دے گا سزا؟ فرمایا میں اس انتظار میں ہوں کہ میری آخری آیت اس دنیا میں ظہور کرے، انہیں قبروں سے نکال کے سزا نہ دوں، مجھے محمد کا خدا کا کہنا۔ سلامت رہو سید، مولا آپ کو سلامت رہے۔ اس انتظار میں ہوں کہ جب میری آخری آیت اس دنیا میں ظہور کرے، انہیں قبروں سے اٹھا کے سزا نہ دوں، مجھے محمد کا خدا نہ کہنا۔ اور خدا کی قسم اگر خدا عذاب دینے میں جلدی کرتا تو جس ملعون کا ہاتھ زینب کی چادر لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا وہیں فی النار کر دیتا، لیکن مہلت دی ہے۔ چہلہ منا رہے ہو، ایک جملہ سنتے جائیے گا، یہ کوئی آسان نہیں تھا علی کی بیٹیوں کا سر ننگے بدماشوں کے ہجوم کو لگا۔ اللہ اکبر، جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، جب علی کی بیٹی، میں نے کہہ دیا آپ نے سن دیا، شام کا بازار گزر گئے، اللہ اکبر، 72 گھنٹے لگے سیدہ کو وہ بازار گزر گئے۔ جب گزر گئی نا، شام کا دربار آیا، سیدہ دربار کے دروازے پہ بیٹھ گئے، آگے نہیں بڑھے۔ کڑیاں سمیٹتا ہوا تیرا چوتھا امام قریب آیا، کہتے ہیں پھوپھی اماں حوصلہ ہار گئی ہو؟ اللہ اکبر، پھوپھی اماں آپ تو ہمیں حوصلے دیتی آئی ہو، جب بھی کوئی پریشان ہوتا نا، یہ کربلا سے جب چلے ہیں نا آل محمد شام کے بازار تک، ہر بیوی کو زینب حوصلہ دیتی گئی۔ کوئی بیوی پریشان ہوتی نا، کہتی گھبرا نہیں میں زینب تیرے ساتھ، گھبرا نہیں میں زینب تیرے ساتھ۔ اور عزاداروں، حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ سید الساجدین جیسا معصوم امام بھی گھبرا گیا اور رو کے کہا یا لیتنی لم تلد امی، جب شام کے بازار میں پھپھیوں کو پتھر لگتے ہوئے دیکھے، سجاد رو کہتے کاش میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا۔ سیدہ نے سید الساجدین کو بھی حوصلہ دیا، حوصلہ دیا کہ پھپھی اماں اب سب کو حوصلہ دیتی گئی، اب ہار گئی۔ فرمایا نہیں سجاد، میں حوصلہ نہیں ہاری، مجھے ایک وقت یاد آ گیا۔ پھوپھی اماں کون سا وقت؟ کہا جب 21 رمضان کی رات تھی نا، میرے بابا کا سر زخمی تھا، میرے بابا کا زخمی سر میرے شانے پہ تھا، میرا بابا بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہی، تو میرے بابا نے جملہ کہا زینب تو میرے بعد اجڑ جائے گی، تیرے بھائی مارے جائیں گے، تیرے ہاتھ پسے گردن بدیں گے، تیرے سر سے جو ماتم کی نیت سے آئے ہو سر سے چادر اتر جائے گی، تجھے بدماشوں کے ہجوم سے گزرنا پڑے گا، تجھے شرابیوں کے مجمع سے گزرنا پڑے گا، تجھے درباروں میں جانا پڑے گا، تجھے بازاروں میں جانا پڑے گا، تجھے یزید جیسے شرابی سے ہم کلام ہونا پڑے گا۔ اس وقت میں نے بابا سے کہا تھا بابا دربار گزر جاؤں گی، بازار گزر جاؤں گی، ہر مصیبت سہ لوں گی، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ تجھ جیسے شریف کی بیٹی ہو اور اس کمینے سے ہم کلام، یہ مجھ زینب سے نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت میرے بابا نے کہا تھا زینب گھبرانا نہیں، جب شام کا دربار آئے گا نا تو اکیلی نہیں ہوگی، میں تیرا بابا علی بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ سجاد میں گھبرائی نہیں، سوچ رہی ہوں شام کا
गुजर गई दरबार भी। इस जुमले के लिए मैं आपको ज़हमत दे के लाया, लेकिन जैसे ही कैदें रिहा हुई है ना और मदीने के बाहर आई है सैयदा, पहचान नहीं पाई, बंदे के फरमाती सज्जाद कौन सा शहर आ गया। अल्लाह अकबर का फूफी अम्मा नाना का मदीना है। लोग कहते या मदीना तजद्दिना ला तखदलीना, और मेरे नाना के मदीना मुझे कबूल न करना। और जब अली, अब इससे बड़ा मसाइल का जुमला मेरे पास नहीं है, अगर समझ पाए तो इससे बढ़ के क्या पढ़ पाऊंगा कि जब अली की बेटी आई है ना, नाना की मिज़ार पे दहलीज पे रुक गई ज़ैनब, सलाम करके थी नाना तेरी ज़ैनब आ गई, नाना तेरा दीन बचा रही, नाना मेरा घर उजड़ गया। और एक अजीब जुमला का अली की बेटी ने रो के कहती है नाना पछताएगा वो जुल्म जो मुझ ज़ैनब पे नहीं हुआ। नाना दरबार गुजर गई, बाजार गुजर गई, और अज़ादारो बस मैं आपको ज्यादा ज़हमत नहीं देता। एक कहने के बाद सैयदा नाना की कब्र पे आई, गठरी खोली, एक कुर्ता निकाला जिसमें 1951 जख्म थे। मैंने कह दिया तूने सुन लिया, नाना की कब्र पे डाल दिया हुसैन का खून आलूद जख्मी कुर्ता। जैसे ही कुर्ता रसूल की कब्र पे आया ना, ज़लज़ला आ गया कब्र रसूल पे, रो के फरमाती है नाना एक कुर्ता देखा कब्र पे ज़लज़ला आ गया, और मैं आंखों से 70 कदम पे फासले। आज़ादारो जब हुसैन ने आखिरी विदा किया ना, बस 2 जुमले सुनिएगा, आखिरी विदा किया जुमला का या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम या सकीना तो या रुबाब अलैकुम मिन्नी सलाम, बीबी मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। और इसके बाद हुसैन फरमाते ज़ैनब ज़ैनब मेरे साथ चल। भैया कहा मैं अपने वारिस से मिलना चाहता हूँ, सैयदुल साजिदीन से मिलना चाहता हूँ। दोनों बहन भाई चले, उस खेमे में आए जहाँ बिस्तरे बीमारी पे तेरा चौथा इमाम तशरीफ फरमा है। आंखें बंद थी, 2 जानू हो के हुसैन, 2 जानू हो के हुसैन सज्जाद के सरहाने में आए। हुसैन ने रोना शुरू किया, हुसैन के आंसू सज्जाद के चेहरे पे गिरे। सज्जाद ने आंखें खोली, देखा बाबा सर से लेके पांव तक जख्मी है। लोग कहते हैं बाबा तू जो इतना जख्मी है, ऐना ऐना हबीब इब्ने मज़ाहिर। हौसले से 2 जुमले सुनना। बाबा बाबा तेरा बचपन का दोस्त हबीब किधर गया? फरमाया कद कोतेला शहीद हुआ। ऐना ऐना मुस्लिम इब्ने औसा, फरमाया कद कोतेला। ऐना ऐना ज़ुहैर इब्ने खैन, फरमाया कद कोतेला। सज्जाद एक एक का नाम लेके पूछते रहे, हुसैन फरमाते रहे कद कोतेला, शहीद हुआ शहीद हुआ। जब गाना शहीद हुआ, एक मतलब सज्जाद तरफ के कहते हैं बाबा सारे जो शहीद हुए, ऐना ऐना अम्मी अब्बा, जो मातम कर सकते हो, मेरा चचा अब्बास किधर गया? फरमाया कद कोतेला, शहीद हुआ। जब कहना शहीद हुआ, तड़प के सज्जाद बिस्तर पे बैठा, कहे बाबा अगर चचा भी शहीद हुए, ऐना ऐना अखी अली अकबर। मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमा। हौसला बेटा हौसला, हौसले से 2 जुमले सुन। मेरा भाई अली अकबर कहाँ गया? सैयदा रिवायत फरमाती है जैसे सज्जाद ने ये सवाल किया ना, तो मैं सज्जाद के चेहरे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि अगर हुसैन ने कह दिया कि अकबर भी शहीद हो गया, सज्जाद मरने से पहले मर जाएगा। और अज़ादारो हुसैन ने कहा मेरे लाल बस इतना समझ ले, मर्दों में या तू रह गया है या मैं रह गया हूँ। मेरे लाल जल्दी से ठीक हो जा, तुझे बड़ा काम करना है। ये सुनना था। एक मरतबा आसा का सहारा लेके सज्जाद खड़े हुए, कब्ज़ा तलवार पे हाथ रखा, खेमे के दरवाजे की जानी पड़े। हुसैन की आवाज आई, सज्जाद किधर जा रहे हो? क्या बाबा तेरी नुसरत करने जा रहा हो? क्या नहीं सज्जाद, तुझ पे जिहाद असगर नहीं, जिहाद अकबर वाजिब है। फरमाया बाबा दोनों में फर्क क्या है? फरमाया तलवार लेके मैदान में शहीद हो जाना ये जिहाद असगर है, माओ के सर खुले, बहने बेरिदा, बदमाशों का हुजूम कभी उस्मान और तुम्हारे आंसू कबूल हो पाए। बस मैंने रहमत तमाम की। 1951 जख्म खा के हुसैन ज़ीने ज़ुलजना से जमीन पे आ गया। बस नामे मौला मुझे एक जुमले मैंने छोड़ दी सारी शहादत।
ایک منظر بنانا نگاہوں میں، اگر بنا پائے تو اس سے بڑا مسائل کیا سنو گے؟ 1951 زخم تھے بدن حسین پہ، زخموں سے خون اس طرح تھا نا، حسین کے بدن پہ نگاہ ڈالی تھی، حسین کا سر جھک گیا، قبضہ تلوار پہ حسین نے پیشانی رکھی، بڑی دیر گزر گئی، کوئی حسین کے قریب نہیں آیا۔ جب کافی دیر گزر گئی نا تو 2 واقعے بیک وقت ہوئے، جانتے کیا؟ ایک فوج سے شمر چلا، ایک خیموں سے سکینہ چلا، جو ماتم کر سکتے ہو، فوج سے شمر چلا، خیموں سے سکینہ چلے، شمر کے پہنچنے سے پہلے سکینہ بابا کے سامنے کھڑی تھی، صاحب دمت کی وقت حسین کو محسوس ہوا کوئی میرے سامنے کھڑا ہے، حسین نے سر اٹھایا، سکینہ نظر آئی، ایک جملہ کا ہے سکینہ اس مشکل وقت میں تو کدھر آ گئی؟ اللہ اکبر، کہا بابا تیری غربت کی آخری تصویر دل میں بنانے آئی ہوں بابا، بابا میں تیرے سینے پہ سونے کے آتی بابا، بابا کیا آخری بار مجھے سینے سے نہیں لگاؤ گے؟ اللہ نگاہوں میں منظر بنانا، حسین کا سر پھر جھکایا، دونوں بازو بلند کیے، فرمایا سکینہ بابا سے مل لے، سکینہ بابا سے مل لے، لیکن بڑی دیر ہو گئی، سکینہ کے ہاتھ حسین کی گردن تک نہیں آئے، حسین نے پھر سر اٹھایا، فرمایا سکینہ بابا سے نہیں ملو گی، کہا بابا ملنا چاہتی ہوں لیکن میری ایک مجبوری ہے، فرمایا سکینہ کیسی مجبوری؟ کہا جو تیر تیرے سینے میں لگے ہیں ان کی لمبائی زیادہ ہے اور میرے بازو چھوٹے ہیں، میرے ہاتھ تیری گردن تک نہیں جاتے۔ حسین نے تیر کھینچے، سکینہ کو سینے سے لگایا، اتنے میں شمر خنجر گھماتا آیا، دیکھا باپ بیٹی مل رہے ہیں، کچھ اس انداز سے جدا کیا، سکینہ طرف کے گھاٹ پہ گری، قرآن کی طرف منہ کیا، کہا چچا غازی جلدی آ، تیرا بابا مارا جا۔ یہ لوگ بھی باہر آ گئے